अगर मुझे ज़िंदगी में कत्ल करने का इख्तियार होता तो मैं एडी को कत्ल करती। वो मुठियाँ बीचे बेहद जज्बाती लहजे में अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। जारा ने दहल कर इसे देखा और सरजनिश करने वाले अंदाज में बोली, किस कदर शिद्दत पसंद हो तुम सबीरा। व्हाट, मैं? यानी कि तुम्हारी नज़र में मैं शिद्दत पसंद हूँ? वो हुसीले लहजे में बोली। और वो जो कुछ कहता फिर रहा है, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? ओ गॉड, 21वीं सदी में दाखिल हो जाने के बावजूद वो लसूड़े की तरह 60 की दहाई से चिमटा हुआ है। कूल डाउन सुबीरा। देखो, हर इंसान का अपना नुक्ता नज़र होता है और ज़रूरी नहीं है कि हम सब से मुत्तफिक हों। मगर सब लोग हमारी खातिर अपना नुक्ता नज़र से हट तो नहीं सकते ना। शफ़ा का समझाने का अपना ही धीमा सा अंदाज था, मगर इसके अंदर जलती आग इन तिफल तसलियों की फवार से बुझने वाली नहीं थी। तो ये बात वो खुद क्यों नहीं समझता? यूनिवर्सिटी को अपनी जागीर समझकर असूल और ज़वाबत नाफिज करता फिर रहा है। किस तबलीगी जमात का लीडर है कि हर वक्त नसीहतें नसीहतें। जारा ने इसका हाथ थाम कर खींचते हुए इसे अपने पास बिठा लिया और मसलहाना अंदाज में बोली, बहरहाल इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और कल जो लड़कियां पर्दे और बेजा आज़ादी की बात कर रहा था वो भी काफ़ी हद तक दुरुस्त थी। फिर वो तुम्हें थोड़ी कह रहा था इनके ग्रुप में दोस्ताना मुबाहिसा हो रहा था। अब पास ही हम भी बैठी थी तो इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं। हम्म पर्दा और लड़कियों की बेजा आज़ादी, माय फुट। इसने तनफ़र से अपने सुरख होंठों को सिकोड़ा था। फिर तलखी भरे लहजे में बोली, जिस वक्त वो अपनी फेवरेट टॉपिक के हक में भारी भरकम दलाइल दे रहा था, उस वक्त उसके ग्रुप में कम और पेश 3 लड़कियां मौजूद थीं। लड़कियों को पर्दे की नसीहत करने वाला खुद इनमें राजा इंदर बन के बैठा हुआ था। इतनी शर्म आती है लड़कियों की बेपर्दगी से, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है? तुम जो भी कहो सबीरा, मगर एक बात तो माननी पड़ेगी कि इसके दलाइल कमाल के होते हैं। मैं तो कॉलम से लेकर अब तक इसके साथ हूँ। आज तक कोई मुबाहिसा या कोई तकरीरी मुकाबला एडी के हाथ से नहीं गया। इसे मुकाबिल को कायल करना आता है, और कायल करने की खसूसियत इसी में होती है जिसके पास वाफर ज़ख़ीरा अल्फाज होता है। और ये खूबी एडी में बदरजा उत्तम मौजूद है। समीर ने हमेशा की तरह बहुत साफ गोई से एडी की सलाहियतों का एतराफ़ किया था, जिस पर वो दांतों पर दांत जमाकर रह गई। शफक ने अपनी सलाह पसंद तबीयत से मजबूर होकर समीर को आंख के इशारे से मना किया, तो वो मुंह बनाकर अपनी फाइल पर झुक गई। हेलो गर्ल्स। सुबहान हस्बे आदत चहकता हुआ आया था। वो जो अब मौजू ठंडा पड़ जाने पर खामोशी से शफक की बनाई असाइनमेंट देख रही थी, अलर्ट हो गई। मिल गई फुर्सत जनाब को। ज़ारा ने तीखी नज़रों से सुबहान को देखा, तो वह घास पर आलती पालती मारकर बैठता हुआ इत्मीनान से बोला, अंदर की बात करो, टाइम ज़ाया मत करो। साइकोलॉजी की ज़बाहत के साथ तुम्हारी क्या मीटिंग चाह रही थी सुबह? ज़ारा के लबो लहजे से मंगीतरों वाला फितरी रोप और जलन झलक रही थी। सुबहान जुवाबन आंखों की झांकती शरारत इन तीनों से मुफी नहीं रही थी। वो वो हासा खींच कर बोला था। फिर मुस्कुराहट दबाकर पूछने लगा, जेलस हो रही हो? हाँ, हो रही हूँ जेलस। मंगेतर हो तुम मेरे, और मैं तुम्हें इधर उधर ताका झांकी की इजाज़त नहीं दे सकती, ज़ारा ने तनबीही लहजे में कहा। अब क्लास फेलो होने के नाते वो लापरवाही से कहने लगा था कि ज़ारा चिल्ला उठी, क्लास फेलो? साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का इंग्लिश लिटरेचर वालों से क्या तलक? तो बनने में क्या देर लगती है? वो सादगी से बोला, तो ज़ारा ने गुस्से में आकर भारी किताब उठाकर इसे दे मारी थी, जिसे वो हड़बड़ाकर बदिक्कत कैच कर पाया था। तुम देखना ज़रा, इस दफ़ा जाकर आगा जान को तुम्हारी एक एक हरकत की रिपोर्ट दूंगी। इनकी छड़ी की तवाज़ो से ही तुम दुरुस्त हो जाओगे। ज़ारा को सुबह सवेरे लॉबी में सुबहान और सबाहत अलवी की मुस्कुराहट का अंदाज ही नहीं भूल रहा था। 3 बार वो उनके पास से गुजरी थी, मगर मजाल थी जो सुबह ने आंख उठाकर भी देखा हो और इसके सामने कितनी जज्बाती अंदाज में कहा था, तुम मेरे आस पास हो और मैं तुम्हें ना भी देख पाऊँ तो मगर तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ। झूठा। वो तिलमिला रही थी। अब बस भी करो ज़ारा। सबाहत अलवी हमारी क्लास फेलो ना सही, यूनिवर्सिटी फेलो तो है ना। शफक ने सुबहान की जान बख्शी कराना चाही थी। ज़ारा ने खा जाने वाली नज़रों से सुबहान को देखते हुए इसे मुतला किया। जब इसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तब आगा जान के सामने हल्फिया कहा था कि यूनिवर्सिटी की लड़कियों को बहन की नज़रों से देखेगा। इसकी बात पर सब ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी, जबकि सुबहान ने मासूमियत से कहा,
میں تو اپنے حلف پر قائم ہوں، اب لڑکیاں مجھے بھائی کی نظروں سے نہیں دیکھیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم چاہتے ہی یہی ہو، زارا جھل کر بولی تھی۔ رہنے دو زارا، خواہ مخواہ اپنی انرجی ویسٹ کرتی رہتی ہو، پتہ تو ہے تمہیں ان مردوں کی سائیکی کا۔ سبیرہ تو یوں بھی جلی بھنی بیٹھی تھی، اب جا کے سامنا بندہ بھی مخالف کیمپ کا تھا اور موضوع بھی اس کی موجودہ ذہنی کیفیت کے مطابق تھا، تو اسے بولنے سے کون روک سکتا تھا؟ اوہو، سبیرہ جی بھی یہیں تشریف رکھتی ہیں؟ سبحان یوں چونکا جیسے اس سے پہلے وہ سبیرہ کی موجودگی سے قطعی ناواقف رہا ہو۔ بھائی ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ جب تک یہ بولتی نہیں ان کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ پتہ نہیں طنز کر رہا تھا یا تعریف۔ مجھے فضول بول کر ٹرافی اور میڈلز اکٹھے کرنے کا شوق نہیں ہے، وہ تنک کر بولی تو سبحان نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم ایک اچھی ڈبیٹر ہو اور تم سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا کہ ٹرافیاں اور میڈلز فضول نہیں بلکہ مضبوط دلائل کے ساتھ بہترین بولنے پر ملتے ہیں۔ وہ ناصحانہ انداز میں بولا، مگر جتنی ٹھنڈک اس کے لہجے میں تھی اتنی ہی تپش سبیرہ کے طنز و تلخی سے بھرپور لہجے میں در آئی تھی۔ ایک ایسا معاشرہ جس پر مرد کا تسلط قائم ہے، وہاں کسی لڑکی کے الفاظ کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اینڈ مائنڈ یو مسٹر سبحان احمد، تمہارے دوست کو بہترین دلائل اور الفاظ پر نہیں بلکہ مرد ہونے پر ٹرافی ملی ہے، کیونکہ ججز کا پینل بھی مردوں پر مشتمل تھا، وہی مرد جن کے ذہنوں پر تسلط پسندی کی گرد جمی ہوئی ہے۔ وہ کیوں نہ اس کے خیالات کی داد دیتے؟ انہیں تو اس کے دلائل کی صورت اپنی عورتوں پر مزید دفعات لاگو کرنے کی نت نئی ترکیبیں مل گئی ہوں گی۔ مائنڈ یو سبیرہ بی بی، ایڈی نے اپنی تقریر میں عورتوں کے خلاف ایک بھی لفظ نہیں کہا، اس نے صرف عورتوں کی بیجا آزادی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے اسے غلط قدم قرار دیا ہے۔ تم نے بھی تو 21ویں صدی میں پاکستانی عورت کا مقام کے موضوع پر دھواں دار تقریر کی تھی، عورت کی آزادی کے حق میں ایک سے بڑھ کر ایک دلیل دی تھی، لیکن ہوا کیا؟ اب وہ تمسخر پر اتر آیا تھا۔ سبیرہ کے چہرے کے ساتھ کانوں کی لوئیں بھی سرخ ہو گئی۔ باقی تینوں نے اس بحث کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں تو باقاعدہ کھاتے کھول کر بیٹھ گئے تھے۔ تو وہاں کون چاہ رہا تھا کہ عورت کو شخصی آزادی دی جائے؟ کسی کے خیالات کو سراہنے کے لیے انسان کے اپنے خیالات کا وسیع اور صاف ستھرا ہونا سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ میں لاکھ وہاں کہتی کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کام کرنے اور ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹانے کی آزادی ہونی چاہیے، مگر جب دوسرا شخص اس کے خلاف دلائل دے اور ججز کے ذہنوں میں بھی عورت کو اس معاشرے میں کوئی مقام دینے کا ارادہ تک نہ ہو، تو ایسی صورت میں میری دلیلوں سے کون قائل ہوگا؟ دلیلیں؟ سبیرہ بی بی، ڈبیٹر کہتے ہیں اسے، جو نہ ماننے والی بات کے حق میں بھی ایسے دلائل دے کہ سب اس کی بات ماننے پر راضی ہو جائیں۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ سبیرہ کو شدید احانت کا احساس ہوا تھا، تو گویا وہ اسے ڈبیٹر ماننے سے ہی انکاری تھا۔ تم بھی انہی مردوں میں سے ہو جو عورتوں کو ریت میں دبا دینے پر کا یقین رکھتے ہیں، مگر اس سے گھٹیا اور ذلیل ترین سوچ اور کوئی نہیں ہے سبحان احمد، یہ تم بھی جان لو اور اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی بتا دینا۔ وہ سلگتے لہجے میں کہتی اپنا بیگ اور فائل اٹھا کر تیزی سے چلی گئی تھی۔ شفق اور زارا اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئی۔ ہنس کم جہاں پاپ، سبحان نے سکون کی سانس لی تھی۔ شٹ اپ سبحان، زارا تلملا کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ اس قدر بدتمیز ہو تم کہ حد نہیں، اتنی مشکلوں سے ہم لوگوں نے اسے ٹھنڈا کیا تھا اور تم نے پھر سے آ کر راکھ کر ریت ڈالی۔ اس میں میری نہیں تمہاری فرینڈ کی غلطی ہے۔ کسی بھی بحث میں حصہ لینے کا پہلا اصول یہ ہے کہ خود کو قائل ہونے یا دوسرے کو قائل کر لینے کا سبق پڑھا لیا جائے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ شکست پر بھی صبر آ جاتا ہے، جس کا تمہاری فرینڈ میں فقدان ہے۔ وہ دنیا کو اپنے قدموں میں دیکھنا چاہتی ہے جس کی کوئی بھی اسے اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ ایسی ہی ہے سبحان، شفق نے فوراً اپنے دیبے لہجے میں اسے ٹوک دیا تھا۔ اس سے صرف عورت کے حقوق غصب کرنے والوں سے نفرت ہے۔ عورت کے حقوق کی خاطر اٹھنے والی آواز کو دبانے پر وہ مشتعل ہوتی ہے۔ یہ بات ہم سب کو بھی پسند نہیں ہے، مگر سبیرہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آواز بلند کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، جبکہ ہم لوگ تنقید اور مخالفت سے خوفزدہ ایسا کچھ کرنے کا سرے سے سوچتی ہی نہیں ہے۔ اور جب 100 میں سے ایک لڑکی باقی 99 کے حقوق کی بات کرے گی، تم لوگوں کو تو محسوس ہونا ہی ہے۔ بہرحال میں تو صرف اتنی سی بات جانتا ہوں کہ جو بات جائز ہو اور معاشرتی حالات کے مطابق صحیح ہو، اسی کے حق میں اٹھنا چاہیے، نہ کہ جدھر منہ اٹھایا ادھر چڑھ پڑے کی تفسیر بنے رہو۔ تمہارا خیال ہے کہ سبیرہ نے غلط دلائل دیے تھے؟ یعنی عورت کی آزادی تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی؟ زارا نے کھا جانے والے انداز میں پوچھا تو سنجیدگی سے بولا، آزادی کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں زارا۔ جب تک عورت کی آزادی جیسے موضوع کی وضاحت نہ ہو جائے تب تک تو اس موضوع پر صرف تقریریں ہی کی جا سکتی ہیں۔
ओहो! एडी की रफ़ाकत में रहकर तुम भी दलाल की छड़ी थाम कर चलने लगी हो। मगर मुझ पर हुकूमत का ख़याल भी अपने पास फटकने मत देना। ज़ारा ने चमक कर कहा तो वो गहरी साँस भरता हसरत भरे लहजे में बोला, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ? मुझे तो अब खुद अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। इसके अंदाज़ पर वो तीनों बेख्तियार हँस दी थी। अपनी तरफ से इसे तो बहुत होशियारी और ज़हानत के साथ इस तंग जगह पर गाड़ी पार्क की थी, मगर इस कोशिश में वो साइड पर खड़ी 125 को भूल गई थी, जो गाड़ी से रगड़ खाकर ज़मीन पर गिरी अपनी बेकदरी पे नोहा का नाम थी। ओह माय गॉड! इसने बेख्तियार अपनी तरफ नज़र अफ़्तराश में नज़र दौड़ाई थी और फिर किसी की भी मुतवज्जा न होने पर जल्दी से अपना बैग और सनग्लासेस संभालती गाड़ी से उतरने की तैयारी करने लगी, ताकि वक़ुआ से इसकी गैर मौजूदगी साबित हो सके। इसी वक़्त किसी ने खिड़की का शीशा बजाकर इसे मुतवज्जा करने की कोशिश की थी। ताबिंदा ने बेख्तियार पलट कर देखा, बाहर खड़ा शख्स शायद इसी से मुखातिब था। आ गई मुसीबत! इसका दिल बेतरतीबी से धड़क उठा। बटन पुश करके इसने थोड़ा-सा शीशा नीचे किया था। "मोहतरमा, ज़रा नीचे उतरेंगी आप?" "क्यों? क्या प्रॉब्लम है?" इसने अपने डर को नागवार अमेज़ रौब तले दबाते हुए पूछा, तो वो भी जवाबन रौब से बोला, "मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपने क्या नुकसान किया है, जिसका आपको हर्जाना भी अदा करना पड़ेगा।" ओह! इसे तसल्ली हुई थी, तो गोया दे दिलाकर ही मसला हल हो जाने वाला था। वो बैग सँभालती नीचे उतर आई। कुछ सामने मौजूद लाइब्रेरी और आसपास मौजूद लोगों का एहसास भी खौफ को दूर कर रहा था। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? वो जो अपना बैग खंगालने की तैयारी में थी, गैर मुतवक्का सवाल पर हैरत से इसे देखने लगी। ब्लैक जीन्स और स्काई ब्लू शर्ट में मलबूस वो अच्छा खासा हैंडसम बंदा था। देखने में भी ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं लगता था। फिर ये कैसा सवाल था? आपसे मतलब? इसे गुस्सा आया था। देखिए, मैं इस माशरे का ज़िम्मेदार शहरी हूँ और अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। यूँ तो आप जाने कितनों का नुकसान कर देंगी, वो इत्मीनान से कह रहा था। देखें, आपको जो नुकसान हुआ मैं पूरा कर दूँगी। आप माशरे की फ़िक्र में दुबले-पतले मत हों। ताबिंदा चिढ़ गई। ये जो नुकसान आपने किया है, अगर इसकी खबर मैं पुलिस को कर दूँ तो आपका चालान हो जाएगा मोहतरमा। ये तो मेरी शराफ़त है कि मैं खुद ही इस मामले की छानबीन कर रहा हूँ। पुलिस? इसका दिल धड़क से रह गया। देखें, ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है, खामख़ा पुलिस को मुलव्वस करने की क्या ज़रूरत है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है और गाड़ी के पेपर्स भी। आप बेफ़िक्र रहें और आपकी बाइक का जो नुकसान हुआ है वो मैं अदा करने को तैयार हूँ। इसने जल्दी से कहा तो मुकाबिल ने गहरी निगाह इस पर डाली थी। सुर्ख और स्याह जॉर्जेट के नफीसे कपड़ों में मलबूस धूप से सुर्ख पड़ती रंगत लिए बैग की ज़िप को मुस्तरबाना अंदाज में खोलती बंद करती वो परेशान सी थी। मेरी बाइक कौन सी? वो मुस्कुराहट दबाते हुए पूछ रहा था। ये देखें, जितना भी इसका नुकसान हुआ इसका हर्जाना मैं भर दूंगी। तामिंदा ने पास ही गिरी बाइक की तरफ इशारा करते हुए जल्दी से कहा तो वह सादगी से बोला, मगर ये मेरी बाइक तो नहीं है। हैं? ताबिंदा को एक झटका सा लगा था। बेयकीनी से पहले बाइक को और फिर सामने खड़े शख्स को देखा जो अपनी चमकती आंखों में मुस्कुराहट भरे इसी को देख रहा था। ये आपकी बाइक नहीं है? इसने शबा दूर करना चाहा। जवाबन इसने नफ़ी में सर हिला दिया तो इसके जैसे तलवों लगी सर पर जा बजी। दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया आपका? अगर ये आपकी बाइक नहीं है तो फिर ख़ामख़ा खुदाई फ़ौजदार क्यों बन रहे हैं आप? देखें, अगर ये मेरी बाइक नहीं है तो क्या हुआ? इसकी जगह मेरी बाइक हो तो सकती थी ना? आप तो उसके साथ भी यही सलूक करती और माशरे का दर्द रखने वाला ज़िम्मेदार शहरी हूँ, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होते नहीं देख सकता। इसकी शरारती मुस्कुराहट और आंखों की चमक अब ताबिंदा से मुखफ़ी नहीं रही थी। बहुत ही फ़िज़ूल शख़्स हैं आप। और चिढ़कर कहती पलट कर गाड़ी लॉक करने लगी, मगर आप बहुत अच्छी हैं। इसके जुमले ने ताबिंदा को दम सांधने में मजबूर कर दिया था। आस्की से वो उसकी तरफ मुड़ी थी अब वो अब होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए सामने खड़ी ब्लैक शर्ट से टेक लगाए खड़ा था। देखें मिस्टर, इसने उंगली उठाकर तंबीही अंदाज में कहना चाहा तो वो जल्दी से इसकी बात काट कर बोला, वकार अली। इसके अंदाज पर वो लहजा भर को लब भीज गई। फिर तरश रवि से बोली, आप जो कोई भी हैं, मुझे इससे कुछ गर्ज नहीं, मगर मुझे आपकी फजूल हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। किसी लड़की से बात करने का ये बहुत घटिया तरीका है। एक्सक्यूज़ मी मोहतरमा, वो कुछ संवर कर गोया हुआ था। मैं कोई सड़क चाप छाप लोफर नहीं हूँ जिसे लड़कियों से तारुफ हासिल करने के लिए इस तरह के हथकंडों की ज़रूरत पड़ती है। ताबिंदा ने इसकी बात काट कर तंजिया लहजे में कहा, जी हाँ, आप तो इस माशरे के एक ज़िम्मेदार शहरी हैं जिन पर लड़कियों से तारुफ हासिल करने की बारी जिम्मेदारी भी है। आप मुझे गलत समझ रही हैं, इसने कहना चाहा।
مگر تابندہ سرد میری سے اس کی بات کاٹ گئی۔ مائنڈ یو مسٹر، میں آپ کو سمجھانا نہیں چاہتی، عقل مند ہوئے تو آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کریں گے۔ پرترش لہجے میں کہتی اس کے پاس سے باد صبا کے جھونکے کی مانند گزر گئی تھی۔ وہ چہرہ موڑے اسے سیڑھیاں طے کرتے اور پھر لائبریری میں داخل ہوتے دیکھتا رہا۔ واقعی اب تو کوئی نئی حرکت سوچنی پڑے گی۔ گہری سانس لے کر وہ بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنی بلیک شرارٹ کا دروازہ کھولنے لگا۔ یوں ہی وہ گندم کی سنہری بالیوں جیسی رنگت اور گھور سیاہ آنکھوں والی اس لڑکی کی راہ میں نہیں چلا آیا تھا۔ عشق و عاشقی کو فضول سمجھنے والا وقار علی اسی لائبریری میں ایک ماہ پہلے لائبریری کے منتظم سے ملنے آیا تھا، جو کہ اس کا دوست تھا۔ اور تب، ہاں تبھی پہلی بار اس نے تامندہ کو وہاں دیکھا تھا۔ رخسار کو چمتی بالوں کی لٹ، سیاہ لٹ کو بے خیالی میں کان کے پیچھے اڑیستی وہ سامنے رکھی کتاب میں کھوئی ہوئی تھی۔ اور جانے کیا بات تھی کہ غیر معمولی نہ ہوتے ہوئے بھی گندمی رنگت اور سیاہ آنکھوں والی لڑکی لائبریری جیسی ان رومانٹک ماحول میں وقار علی جیسے خود میں مست بندے کی تمام تر توجہ سمیٹ کر لے گئی تھی۔ خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والا لمحوں کا قیدی بننے لگا۔ اور جب وہ کتاب ایشو کروا رہی تھی تب وقار علی نے اس کے کارڈ پر نظر دوڑائی تھی۔ تابندہ ضیاء، اس سے زیادہ تابندہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کی شفاف اور سیدھی مانگ پر نگاہ ڈال کر اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب سے اب تک وہ اسی لائبریری میں سے دیکھتا رہا تھا، اور آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مخاطب کرنے کی خطاب بھی کر بیٹھا تھا، تو دل کو چین آنے کے بجائے مزید مضطربانہ کیفیت نے گھیر لیا تھا۔ کس قدر سست لڑکی ہو تم! زارا کا تیسری مرتبہ فون آیا، اس نے ہم لوگوں کو 5 بجے تک وہاں پہنچنے کا کہا تھا اور تم یہاں اوندھی سیدھی پڑی ہو۔ سمین اپنی کسی دوست کا فون نپٹا کر آئی تو سبیرہ کو یوں ہی بیزار سی کیفیت میں بستر پر پڑے دیکھ کر جھلا گئی۔ میرا کہیں بھی جانے کا موڈ نہیں ہو رہا، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی تو سمین نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ آج زارا کا برتھ ڈے ہے اور غیر حاضری کی پاداش میں وہ تمہیں قتل بھی کر سکتی ہے۔ مگر میرا اس کمرے سے نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس سڑے بھوسے کے ہاسٹل میں سے تمہاری طرح چمٹتا رہے گا۔ سمین چڑھ کر کہتی الماری کھول کر اپنے اور پھر سبیرہ کی پارٹی میں پہننے والے کپڑے نکالنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہاری اس طرح ساری دنیا سے بیزار کمرے میں گھس کر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہار جیت تو مقابلے میں ہوتی ہی رہتی ہے، اس کو دل پر کیا لینا؟ میں اپنی ہار پر نہیں، سسٹم کی خرابی پر خفا ہوں۔ حسب توقع و تنقب بولی تو سمین کو اپنے خیال کی درستی کا یقین ہو گیا۔ اس میں سسٹم کی خرابی کہاں سے آ گئی؟ سمین نے ربڑ بینڈ اتار کر بالوں میں انگلیاں چلا کر پنکھے کی ہوا لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ سسٹم کی خرابی نہ ہوتی تو سب سے زیادہ تالیاں میرے لیے بجتی اور عورت کے آزادی کے حق میں نعرے لگتے، مگر وہاں تو سارے اس ایڈی جیسے تھے، عورت کو دبا کے رکھنے والے، اسے جانوروں کی طرح مشقت دینے والے۔ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی، کم آن سبی، اب بھول بھی جاؤ، ایک ذرا سی شکست کو تم دل پر لے کر بیٹھ گئی ہو۔ پتہ ہے وہ ایڈی کا بچہ کتنا خوش ہوگا کہ سبیرہ علی اس کے دلائل سے متاثر ہو کر پردہ پوش ہو بیٹھی ہے۔ سمی نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے آخر میں اسے ڈرایا تو وہ اس خیال سے ہی تلملا اٹھی، اور پھر سمین کے دوبارہ ٹوکنے سے پہلے ہی وہ تیار ہو گئی۔ شفون کا سیاہ لباس ملٹی شیڈ کڑھائی سے مزین تھا، لمبے سیاہ بالوں کی سیدھی چوٹیاں بنائے وہ سادگی میں بھی پربہار لگ رہی تھی۔ خدا تمہیں ہدایت دے اور تم خود پر ذرا سی توجہ دو تو اچھی خاصی خوبصورت لگ سکتی ہو۔ سمین نے اندر ہی اندر اس کی سادگی بھری خوبصورتی کو سراہتے ہوئے لقمہ دیا تو وہ آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچتے ہوئے آرام سے بولی، مجھے اس فضول سی سوچ میں نہ ہی ڈالو تو بہتر ہے، میں جیسی ہوں اچھی ہوں۔ ہاں بھائی، یہ سب چونچلے تو ہم لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ شیگی کٹ بالوں کو برش کرتے ہوئے سمین نے مصنوعی حسرت سے آہا بھری تھی۔ بہت ناشکری ہو تم، اچھی پیاری تو ہو، اتنی پیاری تو ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ سر پر 2 سینگ؟ سبیرہ نے سینڈلز پہنتے ہوئے سے گورا تو ناز سے اس کے سامنے جھکی۔ تعریف کرنے کے لیے شکریہ، جو تم ویسے تو کبھی بھی نہ کرتی۔ سبیرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان دونوں کو پک کرنے کی ذمہ داری شفق کی تھی، جو پورے 4:30 بجے گاڑی اور ڈرائیور سمیت ہاسٹل کے باہر موجود تھی۔ وہ دونوں گفٹ سنبھالتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ راستے میں یاد سے ریڈ روزز کے بکے لے لینا، ورنہ تو شاید زارا ہمیں گیٹ سے بھی اندر نہیں جانے دے گی۔ سمین نے باتوں کے دوران یاد دہانی کرائی تو شفق نے فوراً ڈرائیور کو فلاور شاپ کا رخ کرنے کو کہہ دیا۔ سارا کے خوبصورت اور وسیع و غریض گھر میں پہنچ کر سبیرہ کی سب سے پہلی نظر پورچ میں کھڑی سیاہ اسپورٹس بائک پر پڑی تو وہ ٹھٹک سی گئی۔
ایسی ہی بائک ایڈی کی بھی تھی۔ کس قدر کمینی ہو تم زارا، خود تو نوکرانی بنی پھر رہی ہو اور ہمیں اتنی جلدی بلوا لیا۔ سمیر نے گھریلو حلقے میں پھرتی زارا کے لتے لیے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے ان سے مل رہی تھی۔ ہاؤ سویٹ ریڈ روزز! سرخ گلابوں کے بوکے دیکھ کر وہ خود بھی پھول کی طرح کھل گئی تھی، مگر سمیر نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہ پھول نہ گفٹ، جب تک کسی اچھی سی پارٹی سے نہیں نوازو گی۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، چلو نا چل کے پارٹی کی تیاری کریں۔ وہ کھلے دل سے بولی تو وہ تینوں اسے حشمگین نگاہوں سے گھورنے لگیں۔ اسی لیے تو تم لوگوں کو جلدی بلایا تھا، کسی نے کہا تھا یوں لش پش کے ساتھ چل پڑو، یہاں آ کر تیار ہو جاتی۔ زارا نے مزے سے کہہ رہی تھی۔ میں تو کچھ نہیں کر سکتی بھائی، یہ گھرداری میرے بس کا روک نہیں ہے۔ ہاں چکھ کے بتا دوں گی کہ ڈشز کیسی بنی ہیں۔ سمین اترا کر کہتی زارا کو زہر ہی لگی تھی، پھر بھی صورت میں آج ملازمہ بھی چھٹی پر تھی۔ نو پرابلم، میں ہوں نا، اور یہ سبیرہ بھی تو ہے، ہم مل کے کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے، شفق نے تسلی دی تھی۔ سبیرہ گھبرا گئی۔ میں؟ چلو پھر دیر مت کرو، باقی سب اندر لاؤنج میں جمع ہیں، زارا نے کہا تو وہ دونوں اس کے ساتھ کچن کی طرف بھاگی، جبکہ سمیر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بہت سے مہمان ہیں پارٹی میں؟ سبیرہ نے محتاط لفظوں میں اپنے شک کا اندازہ کرنا چاہا تھا۔ ارے نہیں، بس ہم لوگ ہیں اور سبحان کا گروپ ہے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ممی بھی گھر پر نہیں ہے۔ زارا کے جوش سے کہنے پر اس کے اعصاب پر برف سی گر گئی۔ تو وہ فضول گو شخص بھی یہاں موجود تھا۔ شفق، تم تو مستند کک ہو یار، ریفریجریٹر کھول کے دیکھو، ممی نے بہت کچھ فریز کر رکھا ہے، جو آسان لگے وہ بنا لو۔ زارا کی ہدایت پر شفق ریفریجریٹر کھول کر غور و خوض کرنے لگی۔ اور سبی تم کیا کرو گی؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ سبیرہ نے اطمینان سے کہا، میں زیادہ سے زیادہ سلاد بنا لوں گی یا پھر شفق کی کوکنگ کا مظاہرہ دیکھوں گی۔ میری ہی کیٹرنگ کیٹیگری کی ہو تم بھی، زارا نے آنکھ بھری تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچن میں زور و شور سے اپنی صلاحیتیں آزمائی جا رہی تھی۔ سبحان ہینڈی کیم لیے اندر داخل ہوا تو سبیرہ سلاد کے ساتھ نظم آزما تھی، جبکہ زارا اپنی یادداشت اور شفق کی معلومات کے سارے فروٹ رائفل کے لیے کسٹرڈ تیار کر رہی تھی۔ زبردست بھائی، یہ تو 3 in 1 ہو گیا، واہ! وہ ان تینوں پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ دیکھ لو، آج تمہیں پروف بھی مل گیا ہے میں کچن کا کام بھی کر سکتی ہوں، زارا نے تفاخر سے کہا تو متاثر ہونے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ یہ کیا بھائی، مہمان موجود میزبان غائب، اٹس ناٹ فیئر زارا۔ سیاہ جینس اور آدھی آستین کی براؤن ٹی شرٹ میں اس کا ورزشی سراپا نمایاں تھا۔ بولتا ہوا وہ کچن میں داخل ہوا، وہاں کا ماحول دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سبیرہ کے دل میں ناگوار سے احساس کروٹیں لینے لگا۔ ملازمہ چھٹی پر ہے یا تم لوگوں نے یہ جاب کر لی ہے؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے گھر کے کام فرض ہوتے ہیں، ملازمت نہیں، زارا نے فسفا جھاڑا تھا۔ مگر یار، عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اس سے کچن کے کام لینا اس کی شخصی آزادی کے خلاف نہیں ہے کیا؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ زارا اور شفق نے بے اختیار سر جھکائے ان کی جانب پشت کیے سلاد بناتی سبیرہ کو دیکھا تھا۔ ایڈی، میرے خیال میں تم باہر ہی بیٹھے رہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، زارا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ شانے چکاتا وہیں کیبنٹ کے اسکائی بلو ماربل ٹاپ پر بیٹھ گیا۔ ارے زارا کی بچی، اس کسٹرڈ کو بھی تو دیکھو، جل کے خاک ہو جائے گا۔ شفق چیخی تو زارا گڑبڑا کر چولہے کی طرف پلٹی تھی۔ ویسے یار، یہ لوگ کچن کے کام کرتی زیادہ اچھی لگتی ہیں، میں تو زارا کو اپنے گھر کے کچن کی جاب کا پرپوزل ضرور پیش کروں گا۔ سبحان مووی بناتے ہوئے اپنی پلاننگ بتا رہا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کچن کا کک کون ہوگا، زارا نے بھی سکون سے جتایا تھا۔ ان کو کس نے اس مشقت پر لگا دیا؟ یہ تو مرد کے شانہ بہ شانہ چلنے کی سوچ رکھتی ہیں، کن زنانہ کاموں میں پھنسا رکھا ہے ان کو۔ اب کی بار اس کا نشانہ سبیرہ تھی اور وہ اس کا طنز سمجھ بھی گئی تھی۔ اس کی سائڈ پر ہی تو بیٹھا تھا، یوں کہ اس کا سائڈ پوز نظروں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ ایڈی، زارا نے دانت کچکچائے تھے، مگر وہ کوئی اثر لیے بغیر آرام سے بولا، ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، ان کے لیے تو اٹامک انرجی میں کوئی جاب ہونی چاہیے، یا پھر انہیں آرمی کے ساتھ بارڈر پر بھیجنا چاہیے، دشمن کے مظاہر کو مات کریں گی ان کی زبان۔ شٹ اپ! وہ مشتعل ہو کر اس کی طرف جھٹکے سے پلٹی تھی۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ اس کی برداشت کا گواہ تھا۔ اگر میں خاموشی سے سن رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہو، بلکہ یہ سب صریحاً بکواس کے زمرے میں آتا ہے، جو تم بہت بہترین طریقے سے کرتے ہو۔ ایڈی، سبی پلیز! زارا جو اس کے پھٹ پڑنے پر کنگ سی کھڑی تھی، فی الفور ان کا بیچ بچاؤ کرانے لگی۔
رہنے دو زارا، میں نے سنا ہے انسان کے باطن کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ ذرا دیکھنے تو دو کہ بظاہر اس قدر پالش نظر آنے والی سبیرہ علی اصل میں کیا ہے۔ وہ سمیرہ کو دیکھتا بظاہر بہت سکون سے کہہ رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں کا تمسخر سبیرہ کا حوصلہ آزما گیا۔ میں تمہاری طرح دوگلی شخصیت کی مالک نہیں ہوں۔ میرا ظاہر اور باطن بالکل ایک سا ہے۔ تمہاری طرح میں گھٹیا سوچ پر خوبصورت لب و لہجے کے پردے نہیں ڈالے رکھتی۔ اس کی سرمئی آنکھیں شعلیں اگلنے لگی تھیں۔ تھینکس فار دا کمپلیمنٹ۔ تمہیں مجھے کچھ تو خوبصورت دکھائی دیا، تمہیں مجھ میں کچھ تو خوبصورت دکھائی دیا۔ اس کے بنائے ہوئے سلاد میں سے کھیرے کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھتا وہ سادگی سے بولا، تو مووی بناتے زبان کو ہنسی آ گئی، جبکہ کنگ کھڑی زارا اور شفق دفتن ہوش میں آئی تھی۔ ایڈی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زارا نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا تو وہ ہنستا ہوا کیبنٹ سے اتر گیا۔ بس اتنی سی تو برداشت ہے تم لوگوں میں، اسی لیے تو گولڈ میڈل نہیں ملتا۔ زبان کے ساتھ کچن سے نکلتا وہ پھر استدعائی جملہ پھینکنے سے باز نہیں آتا۔ شفق نے خاموش کھڑی سبیرہ کی طرف دیکھا، چہرہ سرخ چہرہ لیے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس ایڈی کے بچے کو تو میں بعد میں پوچھوں گی، زارا بڑبڑائی تھی۔ اگر اسے انوائٹ کرنا تھا تو مجھے پہلے سے بتا دیتی، میں کبھی بھی یہاں نہ آتی۔ وہ پھٹ پڑی تھی، چھوڑو بھی سی بھی، دوستوں کی گیدرنگ ہے۔ شفق نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا مگر وہ اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولی، وہ میرا دوست نہیں ہے۔ اوکے نہ صحیح تو وہ تمہارا دوست، مگر یار اس سے زیادہ سخت الفاظ تم نے استعمال کیے ہیں۔ وہ تو ہنستا ہوا گیا ہے اور تم یہاں ابھی تک تاپ رہی ہو۔ زارا نے مصلحت آمیز انداز میں کہا تو وہ چڑ گئی، کیونکہ وہ ازلی ڈھیٹ شخص ہے۔ بریانی کو دم پر رکھتے ہوئے شفق اس کی طرف پلٹی۔ زارا کے چہرے پر ناراضگی اور غصے کی تحریر واضح تھی۔ میں نے نوٹ کیا ہے سبھی کہ تم ایڈی کی نظریات سے اتنا نہیں چڑھتی جتنا کہ تم خود ایڈی کی شخصیت سے ہار کھاتی ہو۔ کسی بھی انسان کی شخصیت اس کے خیالات اور نظریات کا آئینہ ہوتی ہے شفق صاحبہ، اور وہ ایک غاصب ان شخص ہے، عورتوں کے حقوق غصب کرنے والا، ان کی آزادی سلب کرنے والا۔ وہ شفق کے تجزیے پر چیخ اٹھی تھی، مجھے تو ایسا کبھی نہیں لگا۔ وہ اسکول کے زمانے سے زبان کا بہترین دوست ہے، ہمارے گھر بھی اس کا آنا جانا ہے، مگر اس کی ایسی کوئی خامی مجھے دکھائی نہیں دی۔ زارا نے صاف گوئی سے کہا تو وہ تلخی سے بولی، کبھی اس کے گھر کی عورتوں کو دیکھنا۔ ان جیسی سوچ رکھنے والوں کو خود تو باہر انجوائے کرنا، لڑکیوں سے دوستی کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مگر گھر میں کوئی نہ کوئی عورت ریت میں دبا کر ضرور رکھی ہوتی ہے۔ مائی گاڈ، شفق اس سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اچھا چلو بس کرو، میری پارٹی خراب کرو گی کیا؟ اور ایڈی تو خوش ہوگا کہ ایک اور میدان میں سبیرہ علی کو مار دے دی، اس کا موڈ خراب کر دیا۔ زارا کو اسے بلیک مارنے کا گر بہت اچھی طرح آتا تھا، سو سبیرہ علی کو اپنا موڈ ٹھیک کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔